रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज 11 जमादिस्सानी है, 3 जनवरी है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हमारे प्रोग्राम दी फोकस के अंदर मुख्तलिफ उन्वानात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज का हमारा मौजू रहेगा हसद। और ये एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ी बेरूहानी, इसको बीमारी आप कह लें कि इससे जो है वो बहुत ही मसाइल माशरे के अंदर पैदा होते हैं और होते रहे हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहब नजफ अशरफ इराक से। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हमारा सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क़िबला क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ जो है वो प्रोग्राम का हमेशा आगाज किया जाता है। तो नाज़रीन, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से ही हम आज के भी प्रोग्राम का आगाज करेंगे। उन्वान जैसे कि हमारा हसद है, तो हसद असल में कहते किस चीज को है? क्या उस उन फीलिंग्स को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि निअमतिन व असलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व औज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। आगा भाई, आपका ये मौजूद आज के पूरा अशोक दौर के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए और हम सब के लिए ये मौजू बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जिस तरह अपनी जिस्मानी बीमारियों के बारे में जब पता चल जाए तो हम उसका इलाज करने के लिए कोशा होते हैं। जिस तरह हम अपने जिस्म को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह हमारी रूह है जो सेहतमंद भी रहती है और कभी कभी बीमार भी होती है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियों के बहुत से अमराज हैं, बहुत सी बीमारियां हैं, इंसान उन बीमारियों के लिए मुतवज्जह रहता है और हर वक्त कोशिश करता है कि उन बीमारियों से महफूज रखे अपने आप को। लेकिन जब रूह की बीमारी से इंसान करीब हो जाता है, जब उसकी रूह मरज में मुब्तला हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो ये रूह के साथ साथ उसके जिस्म के लिए भी नुकसानदेह है। कुरान मजीद ने कलाम पाक ने, अल्लाह की आयतों ने हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि अपनी रूहानी बीमारी से हमेशा मोहतात रहो। और खुदा ने हर मकाम पे हमें मुतनब्बे किया कि देखो, अपनी रूह को हमेशा जिंदगी के साथ रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी रूह बीमार हो जाए। रूह की बहुत सारी बीमारियां हैं, उन्हीं बीमारियों में एक बीमारी है कि जिसे हसद कहते हैं। ये हसद वो है कि जो इंसान को तबाह व बर्बाद कर दे। ये हसद वो है कि जिसके लिए कुरान मजीद की आयतें हैं कि जो इससे अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में ये वो गुनाह कबीरा है कि जो जिस इंसान के साथ भी हो जाए तो उस इंसान की दुनियावी व उखरवी दोनों की जिंदगी को ये हसद बर्बाद करके छोड़ती है। हम और आप हसद की तारीफ को पहले समझे कि हसद कहते किसे हैं। किसी दूसरे के पास कोई ऐसी नेमत, चाहे वो मादी नेमत हो चाहे वो मानवी नेमत हो, कोई भी नेमत इलाही हो, कोई भी ऐसी सिफत हो, कोई ऐसी क्वालिटी हो, कोई ऐसी चीज हो कि जिसे लोग अच्छा समझते हो, जिस सिफत को लोग बेहतर समझते हो, अगर वो किसी दूसरे के पास है, यानी दूसरे की मादी या मानवी नेमत के जायल हो जाने की तमन्ना करना, आरजू करना, इसे हसद कहते हैं। मसलन मेरे किसी गैर के पास कोई ऐसी नेमत है कि जो मेरे पास नहीं है, तो मैं ये तमन्ना करूं कि वो नेमत उससे छिन जाए, वो नेमत उससे सल्ब हो जाए, इसी को हसद कहते हैं। और ये गुनाह कबीरा है, ये एक मजमूम सिफत है। अल्लाह ने इसकी मजम्मत की है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने रिवायतों को अगर हम देखें, अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस का हम मुतालिया करें, तो हर जगह हमें इसकी मजम्मत नजर आएगी। और अल्लाह से हम दुआ करें कि या अल्लाह इन तमाम चीजों से हमें दूर रहने की तौफीक अता फरमा। खुद कुरान मजीद की आयतों में अगर हम और आप देखें तो बड़ा मशहूर सूरह सूरह फलक है कि जिसके अंदर खुदावंद करीम ने इस हसद की तरफ हमें मुतनब्बे किया है और हमारी तवज्जो दिलाई है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास,
یہ سورہ ناس کی آیت ہے۔ سورہ فلق میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو اس لفظ حسد کو قرآن نے بھی کوٹ کیا ہے، یعنی کسی دوسرے کے پاس کوئی مادی یا مانوی نعمت کا ہونا، اسے دیکھ کر ہم تمنا کریں کہ یا اللہ یہ نعمت اسے سلب ہو جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بارہا کہا ہے کہ حسد جیسی صفت سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس فعل مذموم سے، اس فعل حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ جو ہے وہ حسد کو، جو حسد کی فیلنگز ہوتی ہیں اس کو ڈسکرائب کر رہے تھے، اس کو کھول کھول کے بیان کر رہے تھے، اور بہت ہی سادہ الفاظ میں کہوں گا قبلہ کے بہت ہی سادہ الفاظ میں، بہت ہی آسان اور سلیس الفاظ میں آپ نے اس کو جو ہے ہمارے لوگوں کے اذہان عالیہ تک پہنچا دیا۔ تھوڑی سی بات کو مزید ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حسد کے مراحل کتنے ہیں؟ یعنی کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پیدائشی طور پر حاسد پیدا ہوگا، کیونکہ انسان تو نیچر کے اوپر اور جو ہے وہ فطرت کے اوپر جو پروردگار نے مقرر کی ہے، فطر اللہ کے اوپر خلق کیا جاتا ہے، تو پھر حاسد بن جاتے ہیں، مختلف اور روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے مراحل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ علماء اخلاق نے روایتوں کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں حسد کے چند مراحل، چند مراتب ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ حسد یعنی کسی غیر کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر ہم یہ تمنا اور آرزو کریں کہ یا اللہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، یہ نعمت اس کے پاس جو آج ہے وہ اس کے پاس باقی نہ رہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اس کے 4 مراتب ہیں، 4 مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ جسے ہم پہلا اسٹیپ کہیں، اس مرحلے میں ہوتا یہ ہے کہ حاسد یعنی جو حسد کر رہا ہے کسی دوسرے سے، وہ حسد کرنے کا مادہ اس کے دل میں، اس کے وجود میں آ گیا ہے، اسے حاسد کہتے ہیں۔ حسد کرنے والے کو لفظ حاسد سے یاد کیا جاتا ہے۔ حاسد دوسرے کی نعمت چھن جانے کی آرزو تو کرتا ہے، مگر خود اس نعمت کو اپنے پاس رکھنے کی اسے کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہوتی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ یعنی حاسد کسی دوسرے کے پاس ایک ایسی نعمت کو دیکھ رہا ہے کہ جو معاشرے میں اچھی صفت ہے، کوالٹی ہے، نعمت الہی، چاہے وہ مادی ہو چاہے معنوی ہو۔ مثلا کسی کے پاس بڑی اچھی نوکری ہے، بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو حاسد یہ دعا کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ مثلا جاب اس سے چھوٹ جائے، وہ اس جاب کو کرنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ یہ پہلا مرحلہ، اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ دوسرا مرحلہ، دوسرا اسٹیپ یہ کہ حاسد یہ خواہش کرے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہی نعمت اس کو مل جائے، یعنی دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے۔ یہ بھی فعل مذموم ہے، یہ بھی ایسی صفت ہے کہ جو ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مرحلے سے بھی محفوظ رکھے اور اس فعل مذموم سے اجتناب کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ تیسرا مرحلہ یہ کہ انسان اپنے لیے خود اس چیز کی تمنا نہیں کرتا ہے، اپنے لیے اس چیز کی تمنا نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جیسی نعمت، یعنی جو دوسرے کے پاس نعمت ہے، اسے مل جائے، اور اگر نہ مل سکے تو دوسرے کے پاس جو وہ نعمت ہے جس کے لیے وہ حسد کر رہا ہے، وہ نعمت اس سے بھی چھن جائے۔ یہ مرحلہ بھی بہت خطرناک ہے، اللہ ہمیں اس مرحلے سے بھی محفوظ رکھے۔ چوتھا مرحلہ، چوتھی صفت جو ہے، یہ اوپر کی تینوں جو سے مرحلے ہیں یہ بڑے خطرناک ہے۔ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ مرحلہ ہے کہ جس کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، اور یہ فعل مذموم نہیں ہے بلکہ یہ فعل مد ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے، وہ اسٹیپ کیا ہے کہ انسان اپنے لیے اس جیسی نعمت کی خواہش کر رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ، یعنی کسی دوسرے کے پاس ایک نعمت ہے، کوئی ایک ایسی کوالٹی ہے، کوئی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وہ خواہش کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو سامنے والے کے پاس یہ نعمت ہے، یہ نعمت اس کے پاس بھی باقی رہے۔ وہ یہاں پہ حسد نہیں کر رہا ہے، وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ وہ سامنے والے کے پاس جو بہترین گھر ہے، سامنے والے کے پاس جو بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، یا اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی طرح زندگی گزاروں، لیکن یہاں پہ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ سامنے والے کے پاس جو زندگی ہے، جو بہترین مکان ہے، وہ مکان اس کے پاس بھی باقی رہے۔ یعنی اس سے اسے حسد نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ اس نعمت الہی کی تمنا کر رہا ہے کہ اللہ جو نعمت تو نے اسے دی ہے اس کے پاس بھی باقی رہے،
اور مجھے بھی وہ نعمت، مجھے بھی وہ تیرا تحفہ، مجھے بھی وہ تیری برکت اور تیری رحمت مجھے بھی مل جائے۔ اسے اسلام نے حسد نہیں کہا ہے، بلکہ اس فعل کو، اس عمل کو غبطہ کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ غین بے تو گمتی ہے، اسے لفظ غبطہ کے نام سے یاد کیا گیا، اور یہ فعل مد ہے، یعنی اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ خود روایتوں میں ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المومن یغبط ولا یحسد، مومن وہ ہے کہ جو غبطہ کرتا ہے، حسد نہیں کرتا ہے، بل منافق یحسد ولا یغبط، اور منافق وہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے، غبطہ نہیں کرتا۔ میں مختصراً عرض کر دوں، غبطہ اور حسد میں فرق یہ ہے، حسد اسے کہتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس کوئی مادی یا مانوی نعمت کو دیکھ کر ہم یہ خواہش اور تمنا کریں کہ یا اللہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، سلب ہو جائے۔ غبطہ اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی مادی یا مانوی نعمت ہے، اس نعمت کو دیکھنے کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، ساتھ ساتھ اس مرد مومن کے پاس یہ نعمت باقی رہے۔ اللہ نے اس فعل کی ہمیں اجازت دی ہے، اور مومن کو اسی عمل پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، کوئی خدا کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ دیکھے، تو وہ اس کمال تک پہنچنے کی کوشش کرے، اس مرحلے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو میرے برادر مومن کے پاس جو یہ نعمت ہے، بہترین زندگی گزار رہا ہے، بہترین اس کے پاس اولاد ہے، بہترین مکان ہے، تو یا اللہ اس میں بھی برکت ہو، اس سے یہ نعمت سلب نہ ہو۔ تو اسی کہتے ہیں غبطہ۔ اللہ ہم سب کو غبطہ جیسے عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حسد جیسے مرض، کینسر سے، یہ وہ مرض ہے کہ جو انسان کی روحانی اور مادی دونوں طرح کی زندگی کو لفظ حسد جو ہے ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں حسد سے پاک رکھے۔ آغا بھائی، آج کا جو معاشرہ ہمارا ہے، آج جو ہماری سوسائٹی ہے، اخلاقی اعتبار سے اگر دیکھیں، جو مورل ویو ہمارا ہے، جو ہمارا بیہیویئر ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہ وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی ہے کہ جسے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے اس وقت ایسی ایسی نایاب کتابیں ہیں، قرآن مجید جیسی کتاب کے جس میں اللہ کا کلام ہے، جس میں اللہ کی آیتیں ہیں۔ معصومین علیہ السلام فرماتے، خود صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ایامیہ فاطمیہ سے ہم اور آپ ابھی گزرے ہیں، شہزادی کی مجلسوں میں ہم اور آپ مصروف تھے۔ شہزادی کا ایک جملہ میں خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شہزادی اب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرماتی ہیں کہ یا علی، مجھے اس دنیا سے فقط تین چیزوں سے محبت ہے، تین چیزیں ہی فاطمہ کو عزیز ہیں۔ پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ اگر واقعا ہم تلاوت قرآن مجید کے پابند ہو جائیں، خدا کی کتاب کی تلاوت کے پابند ہو جائیں، اور ویسے پڑھیں کہ جیسے قرآن نے ہمیں دعوت دی، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو، اس کے ترجمے کو، اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھے، تو قرآن جہاں ہمیں ہمارے جسم روحانی امراض سے ہمیں شفا عطا کرتا ہے، وہیں قرآن مجید کی آیتوں کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم ہدایت کے راستے کی طرف گامزن ہوں گے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان کیا کہ مجھے تلاوت قرآن پسند ہے۔ آج اگر ہمارا معاشرہ حسد جیسی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو سورہ فلق کی تلاوت کرے، قل او بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں خداوند کریم نے اپنے حبیب، اپنے پیغمبر، اپنے نبی کو اس سورے کی تعلیم دی تھی، اور کہا تھا کہ اس سورے سے آپ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ حسد جو یہ بھی ہمارا دشمن ہے، یہ وہ وسوسہ شیطانی ہے، یہ وسوسہ نفسانی ہے کہ جو ہمارے قلب کو، ہماری فکر کو، ہمارے تصور اور خیالات کو مجروح کر دیتا ہے۔ لہذا ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس مرض سے بچنے کی حتی مقدور توفیق عطا فرما کہ ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ۔ آپ دیکھیں بہت اچھا گھرانہ ہے، لیکن فقط حسد کرنے سے وہ گھرانہ تباہ و برباد ہے۔ ہمارے سامنے معاشرے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت اچھا پڑھا لکھا انسان تھا، ایک بہت اچھا عالم دین تھا، ایک بہت اچھا اسکالر تھا، اس کے پاس صفت اچھی تھی، لیکن وہ دوسروں سے حسد کر کے اپنی اچھی صفت کو بھی زائل کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم دعا کریں کہ یا اللہ، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ خود عمل کریں، ہم خود اپنے وجود کا حساب و کتاب لیں،
ہمارے مراجع عظام علماء کرام نے اہل بیت علیہ السلام کی تعصیہ اور ان کا اتباع کرتے ہو. مثلا آیت اللہ مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ روزانہ سونے کے وقت اپنے بستر پہ ایک ورقہ، ایک کاغذ جس میں اپنی وصیت لکھ کر سو جایا کرتے تھے، اپنا حساب و کتاب کرتے تھے کہ میں نے آج دن بھر میں کیا کیا. تو ہم بھی اگر اس مرض میں ہم محسوس کر رہے ہیں، اگر فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی حسد جیسی بیماری لگ گئی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مرض کو تشخیص دیں، ہم اپنی بیماری کی شناخت خود کریں. جب ہم بیماری کی شناخت ہی نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں یہ مرض ہے یا نہیں؟ تو پہلے ہم خود اپنا حساب، اپنا محاسبہ کریں. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں ہم حسد جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں، تو پھر اس کا علاج انشاءاللہ میں آگے آپ کی خدمت میں بیان کروں. بالکل صحیح. حسد کے مراحل کے اوپر بات ہوئی، کہتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. روایات نے حسد کو منافقین کا عمل کیوں قرار دیا؟ یقیناً یہ اہم سوال ہے. جس طرح ہم اور آپ حسد، لفظ حسد کو بچپنے سے سنتے چلے آتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا حاسد ہے، اس کی نگاہ سے محفوظ اللہ ہمیں رکھے، وہ اگر ہمارے اوپر نگاہ کر دے، وہ اس کی نظر ہم پر ہو جائے تو ہم مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے کا یہ جملہ ہے. تو قرآن مجید میں اور روایت معصومین علیہ السلام کی روشنی میں حاسد کو منافق کی طرح کہا گیا. یعنی حاسد وہ ہوتا ہے کہ سامنے آپ کے ملتا ہے، آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے، بہت مدح کرے گا، ماشاءاللہ کیا کہنے، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کے کیا کہنے. لیکن یہ حسد کرنے والا انسان جو حاسد ہے، ابھی آپ کے سامنے تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، بڑی پیاری پیاری باتیں، ایسی باتیں کر رہا ہے کہ آپ اس کے بالکل محبوب شخص ہیں، آپ اس کی نظر میں سب سے بہترین مخلوق ہیں. لیکن جیسے ہی آپ الگ ہوتے ہیں، فوراً آپ کی برائی کرنے لگتا ہے، وہ دعا کرنے لگتا ہے، وہ تمنا اور خواہش کرنے لگتا ہے کہ یہ جو انسان ہے، اس انسان کے پاس جو نعمت ہے، یا اللہ اسے ختم کر دے، اسے فنا کر دے. تو یہ حاسد جو ہے ویسے ہی جیسے منافق کا عمل ہے. یہ سورہ منافقون میں ہے کہ جب منافقین پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتے تھے، السلام علیکم، کیا کہنے رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے لشکر میں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا. لیکن جب اپنے گھر جاتے تھے، اپنے حجرے میں جاتے تھے، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو ان کا جملہ یہ ہوتا تھا، میں نے تو وہاں جا کر بس بے وقوف بنایا ہے، معاذ اللہ علیہ. تو حاسد بالکل اسی طرح ہوتا ہے، سامنے ملتا ہے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑی پیاری باتیں کرتا ہے، لیکن جب پیچھے آپ کی غیبت میں، آپ کے غائبانے میں، وہ ویسی گفتگو کرتا ہے کہ جو اس کا اپنا نفس کہتا ہے، جو اصلیت اس کی ہوتی ہے. یعنی ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے. منافق کہتے ہی اسے ہے کہ جس کا ظاہر کچھ ہو، منافق کچھ ہو. میں چند روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ معصومین علیہ السلام کی روایتوں میں حاسد کو کن کن لفظ سے خطاب کیا گیا. اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا ہے، الحسد مرض لا یوسی. حسد وہ بیماری ہے جس میں کبھی تسکین نہیں ہوتی، کبھی سکون نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں، یہ بالکل مشاہدے کے جملے میں آپ کی خدمت بیان کروں کہ جو حاسد ہوتا ہے اسے کبھی راحت نہیں ملتی، وہ کبھی بے سکون سے چین نہیں رہتا رہتا، ہے، بے ہمیشہ چین. پریشان رہتا ہے، بے چین رہے گا. تلاش راہ میں راہی کہاں کہاں نہ گیا، طلب جہاں کی اسے تھی کبھی وہاں نہ گیا. تو وہ ہمیشہ بے چین رہے گا کہ ماشاءاللہ غالی مصیب اتنے پروگرام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ابھی تو لندن سے کر رہے ہیں، اربعین آتا ہے تو کربلا پہنچ جاتے ہیں. تو وہ بے چینی میں مبتلا رہے گا کہ وہ ایک سامنے والا انسان ایسی ترقی کیوں کر رہا ہے. پھر مولا کائنات نے اسے قید خانے سے تعبیر کیا ہے. اور کس کا قید خانہ ہے، کس کے لیے جیل قرار دیا؟ امیر المومنین حضرت علی نبی طالب علیہ السلام نے بیان کیا، الحسد حبس الروح ہے، حسد روح کا قید خانہ ہے. یعنی اس کے اندر ہماری روح جو ہے قیدی بن جاتی ہے، اور روح جب قید ہو جائے تو ہم کمال تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ کی قربت محسوس نہیں کر سکتے، ہم امام زمان علیہ السلام کی قربت نہیں محسوس کرتے. ہم قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم نہج البلاغہ پڑھیں گے، ہمیں نہج البلاغہ کے مفاہیم سمجھ میں نہیں آئیں گے. ہم لبیک یا حسین کہیں گے لیکن لبیک یا حسین کا مقصد ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو حسد وہ بیماری ہے، وہ قید خانہ ہے کہ جو انسان کی روح کو مقید کر دیتی ہے اپنے اندر، یعنی ایک زنجیر ہے کہ جو اس کے پاؤں کے تلے ہے. دوسری جگہ مولا کائنات نے بیان کیا کہ الحسد شر الامراض. اللہ اکبر.
حسد جو ہے سب سے بھیانک بیماری ہے، امیر المومنین کا جملہ ہے کہ حسد سب سے بھیانک، سب سے مہلک بیماری ہے۔ پھر مولا نے بیان کیا کہ راس الرضا الحسد، برائیوں کا سرچشمہ حسد ہے۔ کیا پیارا جملہ مولا نے کہا۔ یعنی ہم سبحان اس اللہ، جملے کو یعنی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی برائیاں ہیں، وہ سب چشمہ سب کا سر چشمہ حسد ہے۔ اب اس کی تشریح اگر کریں تو گھنٹوں لگ جائیں گے کہ کیوں ساری برائیوں کا سر چشمہ ہے، یعنی برائیوں کی کنجی ہے یہ۔ ہم آج کسی سے حسد کر رہے ہیں، یہ حسد ہمیں جہنم تک لے کر چلا جائے، یہ حسد وہ بیماری ہے کہ جو ہمیں جہنم تک لے کر جائے گی۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے عامل بنائیں، عمل پیرا ہو۔ دوسری جگہ مولانا کائنات نے کہا ہے کہ حسد رنج مشکلات کی سواری۔ اللہ، مولا کائنات کے جملے کی لطافت دیکھیں کہ حسد رنج، مشکلات، پریشانیاں اور زحمتوں کے لیے سواری۔ اگر آج ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں تو ہمیں نہ سکون ملے گا، ہم اینی ٹائم، ہر وقت، ہر لمحہ ہم اس بات میں مبتلا رہیں گے کہ وہ چیز اس سے چھن جائے، وہ چیز یعنی ہم اپنی زحمتوں کو خود خرید رہے ہیں، ہم اپنی مشکلات، اب اسی فکر میں ہم رہیں گے، نہ ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ہم اس جگہ جائیں گے جہاں ہمیں خدا بلا رہا ہے۔ پھر دوسری جگہ مولا کائنات نے بیان کیا کہ حسد کا ثمر دنیا اور آخرت کی شقاوت ہے۔ اللہ، یعنی حسد وہ چیز ہے، حسد کا نتیجہ مولا بیان کر رہے ہیں کہ حسد کا رزلٹ یہ ہے کہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے، وہ دنیا سے بھی ہاتھ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس سے سوائے رسوائی کے کوئی شے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ لہذا مولا کائنات نے ہمیں ان تمام جملوں کے ذریعے، ان تمام بہترین بے شبہ فرمودات کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو حسد جیسے امراض سے، حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھو۔ صحیح۔ اچھا، اس میں اتنی ساری روایات جو ہیں وہ حسد سے بچنے کے لیے تمام چیزیں آپ فرما رہے ہیں، یقیناً امیر المومنین ہے، امام الکلام ہے، کلام امام الکلام ہے۔ اچھا، حسد سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک انسان ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر پیدائشی طور پہ یعنی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، مگر ان کی تربیت جو ہے وہ حسد دلانے تک کی جاتی ہے اور وہ ایک حاسد بن جاتے ہیں۔ اس سے جب آ جائے ان کی باطنیات کھل جائے کہ وہ حاسد کو یہ راستہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو کس طرح سے بچیں؟ دیکھیں، یہ وہ بیماری ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید میں آیتیں ہیں، معصومین علیہ السلام کی روایتیں ہیں، اور جہاں بیماری ہے وہاں خدا نے دوا بھی تشخیص دی ہے، وہاں اہل بیت علیہ السلام نے اس کا علاج بھی ہمیں بتایا ہے۔ جس طرح مولا کائنات نے اپنے کلامات کے ذریعے، اپنی حدیث کے ذریعے، روایتوں کے ذریعے بیان کیا کہ یہ شر الامراض ہے، یہ روح کا قید خانہ ہے، تو اسی طرح اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس بیماری کو پہچانیں کہ یہ بیماری ہے یا بیماری ہے۔ اگر ہم صحیح، اپنے اندر اس چیز کو ٹیسٹ کر لیں، اگر ہم اپنے اندر اس چیز کو پتہ کر لیں کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے، تب ہم جب تشخیص ہو جائے گی تب ہم اس کا علاج بھی کریں گے۔ پہلی صورت میں ہمیں تشخیص دینا ہے، ہمیں پتہ لگانا ہے کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے یا بیماری نہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ حسد جیسی بیماری میں ہم مبتلا ہو گئے، کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ اس طرح چلے گا کہ ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دنیاوی چیزوں کو جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اطراف، ہمارے پڑوس، ہمارے بھائی، ہمارے دوست و احباب کے پاس کوئی شے ہے، اگر ان چیزوں کو ہم دوسروں کے پاس دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، دوسروں کے اچھی چیزوں میں، دوسروں کی خوشی میں ہم خوش ہیں، دوسروں کے غم میں ہم غمزدہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسد جیسی بیماری سے آزاد ہیں۔ لیکن اگر کسی نعمت کو، کسی ایسی صفت کو، کسی ایسی چیز کو، مثلا کسی نے بڑا اچھا خوبصورت مکان خرید لیا، کسی نے بڑی اچھی گاڑی خرید لی، کسی کے پاس کوئی دنیاوی شے ہے کہ جو بہترین اس کے پاس ہے، اس کو دیکھ کر اگر ہمارے اندر جیلسی فیل ہو رہی ہے، اگر ہمارے اندر ایک جلن، میں اور آسان کر دوں، جلن پیدا ہو رہی ہے، تب ہم سمجھ جائیں کہ ہاں، دوسروں کی خوشی میں ہم خوش نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اندر ذرا سی بے چینی ہے، ذرا سا کرب ہے، ذرا سا ہم اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہے، تب سمجھ جائیں ہم کہ ہاں، آج ہم اس حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ حسد نے ہماری روح کو قیدی بنا لیا،
جب ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہم حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا علاج بھی ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کیسے ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ میں نے ابھی کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان المومن، بے شک مومن وہ ہے کہ یقبت، وہ غیبتہ کرتا ہے، لا یحسد، وہ حسد نہیں کرتا۔ تو ہم پہلا اللہ کی بارگاہ میں پہلا جو مرحلہ، پہلا اسٹیپ جو ہے، ہم اپنے پروردگار سے بطفیل محمد والے محمد علیہ السلام دعا کریں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ استغفار کی تسبیح وہ اہم تسبیح ہے کہ جس کے متعلق روایتیں ہیں کہ اگر استغفار کوئی کرتا ہے تو یہ ایک چیز کے لیے نہیں، بلکہ استغفار کئی بیماریوں کا سچ، یعنی جتنی بیماریوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں روحانی یا جسمانی اعتبار سے، تو استغفار ان بیماریوں سے ہمیں نجات عطا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم پہلے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار یعنی ہم طلب مغفرت کریں، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ جب اس کی بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، ہم مجرم بن کر اس کی بارگاہ میں جائیں گے، تو وہ اللہ کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، اور وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہم ایک ادنا سی مخلوق ہو کے، خلق الانسان ضعیفہ کے مزداق، ہم مختصر سی مخلوق ہو کے جب اپنے قدیر پروردگار کی بارگاہ میں ہم کہیں یا اللہ ہم تو گنہگار ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم تیری بارگاہ میں بخشش کے طلبگار ہیں، ہم تیرے سامنے کچھ نہیں ہے، یا اللہ تو رب جلیل ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تو تیرا کرم کیا کہیں۔ تو اس کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہم استغفار کریں، اللہ ہمیں معاف فرما، اپنے گناہوں کا ہم اعتراف۔ معصوم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، جو گناہ تم نے کیے ہیں اپنے ذہن میں لے کے، زبان سے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی تم اپنے ذہن میں لو یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرو گے، جب اس کی بارگاہ میں تم سوری بولو گے، تو وہ تو رحمان اور رحیم ہے، وہ تو تواب ہے، وہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ ہماری صحیح۔ طرف نگاہ کرم فرمائے اور وسیلہ بنائے انہی ذوات مقدسات کو، انہی شخصیتوں کو کہ جنہیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے وسیلہ نجات قرار دیا۔ اللہ کی بارگاہ نے جب دعا کی تھی تو انہی شخصیتوں کو، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ سے ہم دعا کر، یا اللہ مجھے اس بیماری سے تو نجات عطا فرما، ہم کمزور ہیں لیکن تو قادر مطلق ہے، تو اگر چاہے تو ہمیں ان بیماریوں سے نجات عطا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم چلے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ہم قرآن مجید کی آیتوں کو باوضو تلاوت کریں، کوشش کریں کہ ہم وضو کی حالت میں زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ جب ہم وضو کی حالت میں رہیں گے تو روایتیں ہیں کہ جب انسان باوضو ہوتا ہے، بہت سی روایتیں میں آپ کی خدمت میں دو تین اس وضو سے رہنے کی کیفیت اور اس کا اجر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ معصومین علیہ السلام بیان کرتے ہیں جو شخص وضو سے رہتا ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حسد کا جو مادہ ہے یہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جب ہم باوضو رہیں گے تو شیطان کے حملے سے، اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جب اس کے شر سے محفوظ رہیں گے تو ہم اپنے اندر اس شیطان کے کا جو ایک جال ہے، شیطان کی جو ایک زنجیر ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم آزاد پائیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ علماء اخلاق نے بہترین کتابیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق لکھی ہیں کہ جس میں ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کرایا گیا کہ یہ چیزیں تمہارے باطل کو پاک و صاف رکھیں۔ مثلا میں آپ کے خدمت بیان کروں، صحیفہ سجادیہ وہ اہم کتاب ہے کہ جس میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے ہماری بیماریوں کا علاج بتایا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں، صحیفہ سجادیہ پڑھیں، دیکھیں کیسے کیسے لطیف جملے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیا پیارا جملہ مولا سجاد علیہ السلام نے بیان کیا کہ تمام حمد و ثنا اس خداوند کریم کے نام کے جو ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہو۔ اتنے پیارے جملے ہیں۔ تو جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کو پڑھیں گے، ان کی حدیثوں کو پڑھیں گے، ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے، تو ہمارا جو باطن ہے، ہمارا جو اندرون ہے، ہماری جو اندرونی کیفیت ہے، وہ ایمانی کیفیت میں مبتلا ہو جائے۔ خود معصومین بیان کرتے ہیں علیہ السلام کے ہماری حدیثوں کی تلاوت کرو، ہماری جو حدیث کی تلاوت کرتا ہے مومن ہوتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اصول کافی حدیثوں کی کتاب ہے، علل الشرائع میں ہم
شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بہت سی ایسی روایتیں لکھی ہیں کہ جس میں اگر ہم ان کتابوں کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم واقعا کتنے خزانے ہمارے پاس ہیں جنہیں ہم حاصل نہیں کر پا رہے۔ آج علماء کرام، علماء حقہ کو دیکھ لیں، انہی کتابوں پر عمل کر کے کوئی مرجع وقت ہو جاتا ہے، کوئی غلام حیدر کرار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہے کہ جو ہمیں ہمارے باطن کو پاک کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رکھتی ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ایسی بس میں بیٹھیں، ہماری صحبت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اچھے لوگوں کی صحبت، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو کہ جہاں بیٹھے ہم تو کچھ اچھی بات ہمیں معلوم۔ ہم کسی کے ساتھ اگر 2 منٹ دے رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ 2 منٹ ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس کے پاس بیٹھیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمیں بتائے گا کہ جو ہمارے دنیاوی اعتبار سے بھی اور ہماری آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے بھلائی اس میں پوشیدہ ہو۔ علماء کی تقاریر سنیں، اہل بیت علیہ السلام کی جو فضیلتیں بیان کرتے ہیں، ایسے علماء، ایسے ذاکرین، ایسے مقررین، ایسے شعراء کے اشعار کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا مدرسہ قائم ہے۔ تو ان تقاریر کو سنیں۔ ہم مثلا ہیڈ فون لگا لیتے ہیں، بلوٹوتھ لگا لیتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کو موبائل میں لگا لیتے ہیں، ایک روٹین بنا لیں کہ ہم ڈیلی کم سے کم سورہ یاسین کی وہ اتنی آیتیں ضرور ہم سنیں، اور اس نیت سے کہ یا اللہ ان آیتوں کو ہم سن رہے ہیں، یا اللہ میرے باطن کو پاک کر دے، میرے باطن کو صاف کر دے، شر نفسانی سے محفوظ رکھ، شر شیطانی سے محفوظ رکھ۔ اہل بیت علیہ السلام کو علماء کی تقریر جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، جن کی تقریر ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ان کی تقریر کو ہم سنیں، اہل بیت علیہ السلام کی فرمودات، ان کی روایتیں، ان کی حدیث۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں حسد جیسی بیماری سے دور رکھنے کے لیے ہمارے لیے کافی۔ اور آج سوشل میڈیا، دوسری بات، اہم بات کہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، سوشل میڈیا کا ہم استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، تو موبائل ہے، نیٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، اس میں ایک وقت اچھی چیزیں بھی آتی ہیں اور ایسی چیز نامناسب چیزیں بھی آتی ہیں کہ جو ہمارے لیے شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ اسے دیکھیں یا اسے سنیں، لیکن اچانک آ گئی۔ تو ہم اس وقت ہمارا امتحان ہو کہ ہم اس وقت اگر کوئی ایسی نامناسب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی، فوراً اسے اسکیپ کریں، فوراً اسے ریموو کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جسے ہم چھوٹی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہماری روح کے لیے مہلک ہوتی ہیں، ہماری روح کے لیے خطرناک ہوتی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی، اور اس دور میں کہ جو غیبت امام زمان علیہ السلام کا دور ہے، اس دور میں اپنے وقت کے امام سے توسل کریں، امام زمان علیہ السلام سے ہم دعا کریں، مولا ہم آپ کی امامت اور آپ کی ولایت میں زندگی گزاریں، اس حسد جیسے مرض میں مبتلا ہے، مولا مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں۔ دعا توسل پڑھتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفا لنا عند اللہ، ٹیوزڈے نائٹ ہے، دعا توسل کی ہم سب تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اپنی باطن کو، اپنے اندرون کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات جو آپ نے یہ حسد سے کس طرح سے بچا جائے، اس کے جو مختلف طریقوں کے ساتھ روایات اور ہدایتوں کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ ایمان پر حسد کرنے والے کے ایمان پر کیا اثر ہوگا، ایمان کتنا خطرے میں آ جائے؟ یقیناً ایمان کے لیے یہ خطرہ ہے، ایمان کے لیے یہ مصیبت ہے، ایمان کے لیے تو یہ ایسا عمل ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے لیے یہ خود معصومین علیہ السلام کی روایتیں ہیں کہ جس میں معصومین علیہ السلام نے بڑی عجیب تعبیر ہمارے سامنے بیان کی ہے کہ حسد میں اگر کوئی انسان مبتلا ہو جائے تو یہ انسان حسد جیسی بیماری میں اگر مبتلا ہو گیا تو ایمان ایسے رخصت ہو جاتا ہے کہ جس طرح انسان خوشبو جو ہے کس طرح فضا میں معطل فضا کو کر دیتی ہے اور پوری فضا میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تو انسان اگر حسد سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو، خاص طور سے مومنین حضرات سے میرا خطاب ہے کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ یہ ایمان کے لیے بڑی خطرناک بیماری اور بہت خطرناک کینسر ہے۔ میں روایت کا متن آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جس میں خود معصوم علیہ السلام نے بیان کیا کہ لا تحاسدوا فإن الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب۔ حسد نہ کرو، حسد سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس لیے کہ حسد کرو گے تو حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دیکھیں تعبیر، آگ لکڑی کو، سوکھی لکڑی کو کس طرح آپ آگ میں سوکھی لکڑی کو ڈالے، کس طرح لمحے بھر میں
آگ سوکھی لکڑی کو ختم کر دیتی. اسی طرح معصوم نے کہا کہ اگر حسد تم نے اپنے دل میں حسد کو جگہ دیا تو یہ تمہارے ایمان کو ویسے ہی کھا جائے گا کہ جیسے ایک سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو آگ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ہم ایک چیز کو جلا رہے ہیں، اس کے پاس وہ جلنے والی چیز. تو یہ حسد جو ہے یہ سمجھے کہ آگ ہے. اور ہمارا ایمان جسے ہم اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں مرتے دم مومن بنانا، یا اللہ ہمیں مرتے دم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ حسد جو ہے یہ ہماری ایمان کو اسی طرح خاکستر کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو. یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے بلکہ معصوم علیہ السلام معصوم امام کی روایت ہے. ہم اور آپ اس چیز کی طرف متوجہ ہو. اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ، میں خود اپنے نفس کے لیے نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر یہ بیماری ہمارے اندر ہے تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کا سہارا لیں، خدا سے مدد مانگے، اہل بیت علیہ السلام سے توسل کریں اور خود اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں اور انشاءاللہ خداوند کریم وہ رحمان و رحیم ہر چیز پر قادر ہے، وہ بہترین شفا عطا کرنے والا ہے. صحیح. اچھا، ہم طول تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے خود حسد کیا گیا، خصوصاً مولا امیر المومنین سے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم. اس پہ ذرا سوال دوہرا دیں، آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی. میں نے کہا طول تاریخ میں ہم نے نوٹ کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بہت حسد کا رویہ رکھا گیا. مثلا مولا امیر المومنین کے ساتھ شہزادی جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے ساتھ. اس کی تھوڑی سی روشنی ڈال. جی دیکھیں یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا، بڑی تاریخی بات یہاں پہ ہو جائے گی. اہل بیت علیہ السلام سے حسد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا یہ ہمارے لیے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جن لوگوں نے بھی اہل بیت علیہ السلام سے حسد کیا، جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھا، جنہوں نے انوار الہی کو اپنے جیسا سمجھ لیا اور ان شخصیتوں سے حسد کرنے لگے کہ جو صرف محبت کرنے کے لیے، ان لوگوں سے حسد کرنے لگے جو قابل مودت تھے، جنہیں قرآن نے اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے رکھا تھا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے مودت کرو، نہ یہ کہ حسد کرو. آپ تاریخ دیکھیں جنہوں نے بھی اہل بیت، مولا خاص طور سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جن لوگوں نے بھی حسد کیا وہ ہلاک ہو کے رہے. آج تاریخ ان پر لعنت کر رہی ہے. تاریخ میں آج ان کا کہیں نام و نشان نہیں، کوئی بھی ان کی عزت نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی کہیں سے عزت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ خود بے عزت ہو جاتا ہے اور ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتا ہے. خود صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ جو دختر پیغمبر ہے، جو ہمسر حیدر کرار ہے، جو مادر حسنین علیہ السلام ہے، صدیقہ طاہرہ کی زندگی دیکھ لیں آپ. شہزادی کونین کی زندگی میں جنہوں نے بھی شہزادی سے حسد کیا وہ قابل لعن بن گئے، لیکن جنہوں نے شہزادی کا احترام کیا وہ درے بطول کی فضہ بن کر تاریخ میں آج ہے. جناب حسنین نے جنہیں ماں کہہ کر، اماں کہہ کر خطاب کیا، خود فاطمہ زہرا انہیں بہن کہہ کے پکارا کرتی تھی. تو اہل بیت علیہ السلام، صدیقہ طاہرہ، پنجتن پاک، چاردہ معصومین علیہ السلام یہ حسد کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان سے محبت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، انہیں فرض الاطاعت یعنی ان کی اطاعت کو ہم فرض سمجھے، واجب سمجھے. یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قابل وسیلہ ہیں، ہمارے لیے قابل نجات، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جن لوگوں نے بھی حسد کیا ان کا انجام کیا ہوا وہ آج صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. انہیں تاریخ آج بھی لعنت کے نام سے یاد کر رہی ہے. بہت سے ایسی تاریخ میں شخصیتیں گزری ہیں کہ جو بظاہر تو اس وقت کئی ملک کے حکمران ہوا کرتے تھے، مولا کائنات کو اپنے جیسا سمجھنے کی انہوں نے بھول کر لی. حالت کیا ہو گئی کہ دنیا سے گئے تو ذلیل و خوار ہو کے گئے، تو ٹھکانہ ان کا جہنم ہوتا ہے. تو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ان کی اطاعت. اللہ نے انہیں قابل اطاعت بنایا ہے، اللہ نے انہیں قابل مودت و محبت بنایا ہے. ہم کوشش کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا زیور اور اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ بنائے.
बहुत खूबसूरत नाज़रीन जो है गुफ्तगू इसी तरह जारी है। हमारे पास तकरीबन 10-12 मिनट और हैं और कोशिश करेंगे कि और मज़ीद इस मुहित बीमारी के मुतालिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बात। अच्छा, हसद के असबाब क्या देखते हैं, सबब जो है? जी जी, देखिए मैं ये भी सवाल बड़ा है ना कि आखिर वो कौन सा रीजन है, वो कौन सा सबब है कि जिसकी वजह से हमारे अंदर हसद पाया जाता है। प्रोग्राम भी आपने बड़ा अच्छा आपने रखा है, यकीनन ये हमारे अखलाकी पहलू के लिए बेहतरीन मौजू है, और कोशिश करनी चाहिए कि कभी कभी हम इस हवाले से भी अपने वजूद का जायजा लें। पहली बात यह कि कैंसर हो रहा है तो रीजन पूछा जाता है क्यों कैंसर हुआ। फीवर है तो आखिर क्या वजह है, क्या डेंगू फैल चुका है, क्या को वायरल फीवर है। इंसान अक्लमंद इंसान रीजन तलाश करता है, ताकि उस रीजन को अगर वो समझ जाए तो अपने आप को पहले उस रीजन से महफूज रखेगा ताकि उस बीमारी तक न पहुंचे। हसद के असबाब क्या है, हसद क्यों हमारे दिल में पैदा होता है, हमारे वजूद में क्यों हसद पैदा होता है, इसके मुतालिक चंद असबाब उलमाए अखलाक ने बयान किए, वो मैं आपकी खिदमत में बयान करूँ। पहली चीज उलमाए अखलाक ने जो बयान की है जिसकी वजह से हसद हमारे दिल और हमारे वजूद में, हमारे कल्ब में दाखिल होता है, पहला मरहला, पहली चीज खबासत नफसानी, यानी इंसान नफसानी एतबार से खबीस हो जाता है, तैयब ताहिर नहीं रहता, पाकिजगी नहीं रहती। वो इंसान अपने अंदर खबासत, यानी उसको दूसरों के अंदर कोई अच्छी चीज नजर ही नहीं आती। एक बड़ा प्यारा जुमला है मुआशरे का कि बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो वो अपने गम से गमजदा नहीं होते बल्कि दूसरों की खुशी देखकर गमजदा हो जाते हैं। ये खबासत खूबसूरत बात, है। तो बहुत पहली खूबसूरत। चीज ये है कि हम अपनी इस खबासत से अपने आप को पाक करें। और ये मुआशरे में ऐसे बहुत से लोग हमारे खिलाफ रहते हैं कि जो अपने गम में उतने गमजदा नहीं होते जितना दूसरों को खुश देखकर गमजदा हो जाते हैं। ये हसद का एक ऐसा चैप्टर है कि जो इंसान को तबाही की तरफ लेकर जाता है। दूसरी चीज ये है कि जिससे वो हसद कर रहा है, यानी हासिद जो है किसी दूसरे शख्स से जो हसद कर रहा है, तो वो किसी न किसी रंजिश की वजह से, किसी दुश्मनी की वजह से, कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसी गुफ्तगू जिससे उसके दरमियान बात नहीं बन रही, वो रंजिश हो गई। तो अब इस रंजिश और इस दुश्मनी की बुनियाद जो है ये हसद के लिए तमहीद है। तो अपने आप का सही। पहला जायजा ले कि ये जो हसद दूसरे के लिए उसके दिल में हसद दाखिल हुआ है, तो ये रंजिश की वजह से, ये दुश्मनी की वजह से, तो एक मोमिन दूसरे मोमिन का दुश्मन हो ही नहीं सकता। जब दो जी, लोगों के दरमियान अली की विलायत है, जब दो लोगों के दरमियान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, जब हम हजरत फातिमा जहरा के अज़ादार, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमदार हैं, तो दो लोग दुश्मन कैसे हो सकते हैं। अगर कुछ जाहिरी तौर पे कुछ ऐसी रंजिशें आ गई, कोई ऐसी दुश्मनी आ गई, तो हम ये सोच के अपनी दुश्मनी को पीछे कर दे कि वो तो अली का दोस्त है, वो तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का चाहने वाला है। तो जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का चाहने वाला है, हम अपने जाति झगड़े को मिटा देते हैं, अहले बैत की मोहब्बत और विलायत को मुकद्दम करते हैं। तो इस रंजिश और इस लड़ाई, इस झगड़े की वजह से हमें हसद होता है। लिहाजा इस सबब को भी हम अपने वजूद से हटाएं ताकि हम हसद नहीं करें और अल्लाह के उस कुरान मजीद के जिसने हमें तालीम दी है कि हसद से महफूज हो, उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। दूसरा यह है कि उहदे की मोहब्बत, दौलत की औहदे मोहब्बत, जाओ हशम, यानी हमारे पास वो ओहदा नहीं, हम उस ओहदे पे नहीं पहुंच सके। मसलन दो दोस्त है, बचपने से साथ स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज भी उन्होंने साथ किया, यूनिवर्सिटी में भी साथ गए, एक की बड़ी अच्छी जॉब लग गई, एक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, दूसरा उस मियार तक नहीं पहुंच सका। तो ये ओहदे की मोहब्बत, ये दौलत की मोहब्बत, ये मुआशरे का स्टेटस, इसकी जो मोहब्बत हमारे दिल में आ जाती है, तो कभी कभी ये मोहब्बत जो है हमें हसद की तरफ लेकर जाती है। लिहाजा हम अपने आप को इससे भी कि सामने वाले के पास है, अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने उसे उस लायक समझा, लिहाजा उसे तूने अता किया। मुझे जो तूने जिस मैंने भी मेहनत की थी, लेकिन मैंने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा, इसमें भी तेरा शुक्रिया। या सर या रजा दुआ को मैंने पढ़ते हैं, ये सबसे बहुत जल्द राजी होने वाले मेरे अल्लाह। तो अल्लाह से हम दुआ करें, या अल्लाह तू अपने उस बंदे को अता कर रहा है, तो मेरी कोताहियां हैं मुझे पता है, लेकिन तू अगर चाहे तो हम भी इस चीज के मालिक हो सकते हैं। लेकिन सामने वाले के लिए भी दुआ करे कि उसे और अल्लाह बरकत अता फरमा। तो ये जो ओहदे की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत और बंगले की मोहब्बत, ये भी कभी कभी सबब है जो हसद हमारे वजूद में दाखिल हो जाता है। दूसरी चीज ये कि कभी कभी हमारे दरमियान ऐसी चीजें होती हैं कि हम बहुत ज्यादा मगरूर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मुतकब्बिर हो जाते हैं।
یہ متکبر ہونا، یہ مغرور ہونا، یہ یعنی پراؤڈ کرنا، ہر چیز میں ہم اپنے کو ہی سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اپنے کو ہی سب سے برتر سمجھتے ہیں. یعنی اگر ہماری سوسائٹی میں، ہمارے شہر میں اگر سب سے اچھا مکان ہو تو میرے پاس ہو، سب سے اچھی گاڑی ہو تو میرے پاس ہو. تو یہ جو سب سے اچھی چیز میرے پاس ہو دوسروں کے پاس، یعنی غرور ہونا، تو یہ بھی کبھی کبھی حسد کے لیے سبب بنتا ہے. لہذا اپنے آپ کو اس چیز سے بھی ہم دور رہنے کی کوشش کریں. تیسری اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کبھی ہم اپنی ذات سے ہی محبت کرتے ہیں، یعنی جو چیز ہو ہمارے پاس، تو یہ بھی کبھی کبھی حسد کے لیے سبب بنتا ہے. یعنی ہم جس کو کہا جائے کہ سیلفش ہو جانا، کہ ہم صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں سوچتے، تو یہ بھی ہمارے لیے سبب ہے کہ حسد ہمارے وجود میں داخل ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کو اگر سمیٹ کر ہم ایک طرف لے آئیں تو اپنے آپ کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھیں. یعنی ہم شیطان کو اپنا کھلا ہوا دشمن سمجھے. قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، یہ جو شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن، یہ ظاہر ہے، اس کی دشمنی ظاہر ہے. جب یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارا مخلص اور تمہارا دوست ہے. تو پہلے ہم اپنے دشمن کو پہچانیں کہ وہ دشمن کے جو ہر وقت ہماری طاق میں لگا ہوا، اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، انہی کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. لہذا آپ دیکھیں دنیا میں اگر بہت زیادہ کوئی بیماریاں یا کوئی عملی اعتبار سے مولی بیماری مبتلا ہے تو وہ مومنین حضرات، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہے. شیطان وہاں نہیں جاتا کہ جہاں لوگ پہلے ہی سے آلریڈی بیٹھے ہوئے. لہذا اپنے آپ کو ہم شیطان سے بھی محفوظ رکھنے کی لیے کوشش کریں. اس لیے کہ شیطان سے اگر ہم محتاط نہیں رہیں گے تو یہ بہت بڑا سبب ہے کہ جو ہمیں حسد سے قریب کر دیتا ہے. لہذا ہم ان تمام چیزوں سے اچھا اپنے آپ کو لیس رکھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ بہترین ناصر و مددگار ہے. اچھا، یہاں پر ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں. آپ نے پروفیشنلز کا ذکر کیا، عہدوں کا ذکر کیا، بعض بزنس کمیونٹی کا ذکر کیا. یہ تو چلے وہ لوگ ہیں جو مذہبی لوگ ہیں، جن کو شاید حدیث سے نہیں پتا، آیات کا علم نہیں ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کے اندر جن کو یہ تمام آیات اور حدیثیں اچھی طرح حفظ ہیں، وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ جل رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس بڑا ممبر کیوں، اس کے پاس اس کی اتنی رسپیکٹ کیوں. یہ مذہبی لوگوں میں کیوں داخل جاتی ہے؟ جی جی، دیکھیے مذہبی لوگوں میں اور غیر مذہبی لوگوں میں بیماری جو ہے یہ مہلک بیماری، اور بیماری جس کے یہاں بھی جائے گی تو مولا کائنات کی جو میں نے روایتیں پڑھی ہیں، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں پڑھی کہ یہ ایمان کو اسی طرح حسد کھا جائے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو. تو خاص طور سے وہ لوگ کہ جن کو معلوم ہے، اور معلوم ہونے کے باوجود اگر اس بیماری میں مبتلا ہے تو یہ قابل عفو نہیں، یہ قابل بخشش نہیں، یہ زیادہ مسئول ہے، ان سے زیادہ سخت سوال کیا جائے گا. اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ جن کے یہاں زیادہ علم پایا جا رہا ہے، اگر اس کے باوجود وہ اس چیز سے محفوظ نہیں رہ رہے ہیں تو وہ روایت بھی ہے نا کہ عالم بلا عمل ویسے ہی ہے جیسے ایک درخت ہے جو بنا پھل کے ہوتا ہے، کہ شجرت بلا ثمر، کہ عالم بلا عمل ایسا ہے کہ جیسے ایک شجر ہے، ایک درخت ہے کہ جو بغیر پھل کے. تو بغیر پھل اللہ کے. ہم سب کو اس شر سے، اس محفوظ اس بیماری سے، اس کینسر سے، اس مرض سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کے لیے ہمیں خود اپنے اندر کوشش کرنی چاہیے. ہم خود پہلے قدم آگے بڑھائیں اور تشخیص دیں کہ یہ بیماری ہمارے وجود میں تو نہیں ہے. خداوند کریم بہترین معین ہے، بہترین مددگار ہے، اور جس کے پاس 14 معصومین علیہ السلام جیسے مشکل کشا ہوں، وہ پھر کسی مشکل سے گھبرا جائے تو یہ سوچنے کی بات ہے. تو ہم معرفت اہل بیت کی خدا کی بارگاہ میں بھیک مانگے اور اللہ سے دعا کریں کہ علیہ غیبت کے دور میں ہمیں امام زمان علیہ السلام کی ولایت اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق کرامت فرمائے. اچھا، بچوں کی تربیت کس اصول پہ بڑے ہو کر حاصل نہ ہو جائے؟ مطلب ان کو مٹریسٹک بنایا جاتا ہے آج کل کہ صرف یہی زندگی کی کامیابی کو صرف پیسے سے ہی اور اسٹیٹس سے ہی جو ہے وہ مختص کر دیا جاتا ہے. ان کو معنویات کی طرف ان کا قصور نہیں ہوتا، ان کو معنویات کا لفظ ہی نہیں معلوم ہوتا کہ روحانیات معنویات ہیں کیا. تو بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اس پر تھوڑی گفتگو میں 4 منٹ موجود ہے. جی جی، بہترین سوال آپ نے کیا ہے، اس لیے کہ یہی وہ بچے ہیں کہ جو کل ہماری سوسائٹی کو بنائیں گے، ہمارے معاشرے کو بنائیں گے.
اگر ہم اور آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے زندگی بنائیں اور اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں، اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، تو مرحلہ جو بچے کا ہے، بچپنے کا ہے، کہ جس وقت ان کی تربیت ہوتی ہے، یہ وہ اہم مرحلہ ہے کہ جس وقت والدین اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ محتاط اور خود متنبع رہے کہ ان کے بچے ضائع نہ ہونے پائے۔ تربیت کا جو مرحلہ ہوتا ہے کہ یہ حسد بچوں میں نہ آئے، جبکہ یہ بچپنے کا دور ہوتا ہے، بچے کسی کے پاس کھلونا دیکھ لیتے، کوئی ٹوائے دیکھ لیتے ہیں تو بہت زیادہ ضد کرتے ہیں مجھے میرے پاس بھی یہ آئے۔ تو اب یہاں پہ ماں کا یا باپ کا بہت اہم کردار اور بہت اہم رول ہے۔ یہاں پہ اس انداز میں اس کی تربیت کریں کہ دیکھو بیٹا، یہ چیز جو دوسروں کے پاس ہے انشاءاللہ تمہارے پاس بھی آئے گی، تم محنت کرو، اچھی تعلیم حاصل کرو، اچھی طریقے سے خدا کی بارگاہ میں عبادت کرو۔ وہ اللہ ہے کہ جو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح کی تعلیم و تربیت بچپنے سے بچے کو خدا سے مانوس کرے، خدا کی وحدانیت سے مانوس کرے کہ ماشاءاللہ انشاءاللہ تمہارے پاس بھی یہ کھلونا آئے گا، یہ ٹوائے آئے گا۔ اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اسی اللہ نے اس بچے کو بھی دیا ہے، تو تم اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ تو ہمارے اوپر بھی رحم کر۔ جب اس طرح کی تربیت ہم اپنے بچوں کی بچپنے میں کر، لیکن پرابلم آغا بھائی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ آج دین کے نام پر بے دینی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم بہت ہی تلخ جملہ ہے اور عصر حاضر کا المیہ ہے، اور اس وقت ہماری سوسائٹی میں یہ بیماری آ گئی ہے کہ کس طرح والدین اپنے بچے کی تربیت کرے، کیسے والدین اپنے بچے کو نماز کا حکم دے جبکہ وہ خود بے نمازی ہے، کیسے والدین اپنے بچے کو سچ بولنے کی طرف راغب کرے جبکہ وہ خود بچے کو کہتے ہیں، کوئی اگر کسی آواز دے رہا ہے دروازے پہ کہ بابا ہے، تو باپ کہتا ہے کہ جا کے کہہ دو کہ نہیں بابا ابھی گھر پہ نہیں۔ تو بچپنے سے ہم اس کو جھوٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، بچپنے سے ہم بے عملی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میت ہو رہی ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے، ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے، ہم دین کی طرف راغب بھی نہیں۔ تو جب ہم اب بچپنے میں بے دینی کی طرف خود اپنی زندگی کو لے کے جا رہے ہیں تو ہم بچوں کی کیسے تربیت کریں گے؟ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خود پیرنٹ حضرات، اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اس اولاد کے لیے ہم امین ہیں، نہ یہ کہ مالک۔ تو امین وہ ہوتا ہے کہ جو امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو بہترین تعلیم و تربیت یہ ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام والسلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، جناب حسنین علیہ السلام سے کیا بہترین انداز میں گفتگو فرماتی ہے شہزادی، بیٹا حسن و حسین آج مسجد نبوی سے تم آ رہے ہو، آج کیا نانا نے خطبہ دیا؟ تو حسنین علیہ السلام وہ تمام خطبے کے الفاظ بیان کرتے، وہ تمام خطبے کے مفاہیم کہ نانا نے آج یہ خطبہ ہے۔ تو جب ہمارا معاشرہ اس طرف، یعنی ہم اہل بیت کی طرف اگر ہم بڑھیں گے تو ہم دنیا میں بھی شہنشاہ رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم سے بڑا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو فقط محرم تک محدود کر دیا، عزا خانے کے اندر تک محدود کر دیا۔ ہم ان کی جب تک مجلس ہوگی 1 گھنٹے تک ہی امام حسین ہے، مسجد سے باہر نکلے، عزا خانے سے باہر نکلے، سینٹر سے باہر نکلے، حسینیہ سے باہر نکلے، اس کے بعد نہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے لیے نگراں سمجھ رہے ہیں، نہ ہمارے یہاں جو 2 فرشتے کرامن کاتبین ہیں ہم ان سے بھی غافل ہیں، یہاں تک کہ ہم خدا سے بھی غافل ہیں کہ وہ کہ جو ہر شیخ کا نگراں ہے، ہر وہ جو منصف ہے وہی شاہد ہے، وہی ہمارا گواہ بھی ہے، وہی ہمارا انصاف کرنے والا بھی۔ تو جب ہم اپنے آپ کو متنبع کریں گے کہ نہیں، یہ جو دنیا ہے اس دنیا کو اتنا ہی حاصل کرو کہ جتنا ہم اس کی حساب اور اس کی پرسش کے لیے ہم تیار ہیں، تو خداوند کریم ہماری مدد کرے گا۔ اور ماں باپ کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ پہلے وہ خود دین پر عمل کریں، جب وہ دیندار ہو جائیں گے تو نماز کا وقت ہوگا تو نماز کے لیے پھر بچے کو بتانے، وہ بچپنے سے دیکھ رہا ہے، وہ ابھی 1 سال کا ہے 2 سال کا، بچپنے سے جھولے میں دیکھ رہا ہے، بیڈ پہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہوئی، والدین کھڑے ہو گئے مصلی پہ۔ بالکل ماں صحیح، بہت اپنے خوبصورت بچوں بات کو ہے۔ رات میں یہ کہہ کر نہ سلائیں کہ بیٹا کل اسکول جانا ہے، بلکہ یہ کہہ کے جلدی سنائیں کہ بیٹا کل صبح نماز فجر میں تمہیں اٹھنا ہے۔ جب اس لہجے میں بچوں کی تربیت ہوگی تبھی تو حضرت علی اصغر علیہ السلام کی دعائیں ملیں گی، تبھی تو جناب اون محمد علیہ السلام کے غلام اس معاشرے میں پیدا ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اگر اہل بیت کی خدمت، امام زمانہ کی نصرت اور خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بالکل پابند بنائے۔ خدا ہمارا بہترین ناصر و مددگار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہم سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، غیبت کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت اور مدد کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔
اور تمام مرحومین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ خصوصاً آپ کی اہلیہ مرحومہ کے لیے کہ اللہ آج کی شب ان سب کو بارگاہ امیر المومنین میں مہمان قرار دے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور اور انتہائی ممنون ہیں کہ ایک مرتبہ پھر مولانا رضوی صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین، ہماری حسد کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. حسد ایک ایسی موذی بیماری ہے جس طرح جسمانی بیماریوں میں بعض بڑی بیماریوں سے انسان خوف کھاتا ہے کہ اس میں بچنا ناممکن ہوتا ہے، اسی طرح روحانی اور معنوی بیماریوں میں حسد ایک بہت ہی زہر قاتل ہے. اور جس طرح سے